बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 1997 में जब अब्बा ने सी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी ना थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फ़ाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा जान, जैसे आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूँकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे जरह करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से मुझे ही सौंपी जाती। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा हाइफ थी कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में भी ना थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और उसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी उसी तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहाँ मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी बस मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, पाँचों वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफसर भी थे। एक सच्चे और खड़े इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में ढांढ कर उठाते, फिर फजर में भी, तो इसीलिए बचपन से मैं भी न सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक़ रहा है। इसी शौक़ की खातिर ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो बस सिर्फ सोच ही सकता है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले दिन रमज़ान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू किया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके साथ यही सहन था, सहन के साथ एक छोटा सा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ ही अटैच्ड बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवाया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था, उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह से सजा दिया ताकि अम्मा और बहनों को किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की। जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, ऐसे अजीब सी आवाज़ निकाली। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे वहीं एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई भी नहीं था। मैंने फिर पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने अजीब सी आवाज़ में पुकारा। कमोबेश 4 मरतबा ऐसा हुआ और मैं पानी ना पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नज़र न आया। फिर ऊपर से पहले बल्ब की रोशनी मज़ीद वहशत में इजाफा कर रही थी। उस वक्त सेवर
LED لائٹس تو ہوتی نہیں تھی، پورے گھر میں ایک ہی بلب لگا ہوا تھا اور وہ بھی بس ہال میں چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر چھت پر دیکھنے لگا۔ ان 2 آدمیوں کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی۔ میں اندر ہال میں گیا تو پھر سے ان 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جائے، جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب قسم کا ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کے سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں اسما اور عظما کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں ہی رہنے کا کہہ چکی تھی تو میں نے ان سے کہا، ابا فرسٹ فلور اب تک لاک ہے، اس کی چابی دیں تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فریش دھو لو اچھی طرح سے، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون اور بدبو ہے، بس اب صاف صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر لو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے؟ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور جمال نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہی۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں، کہ اماں کو ایسے لگا کہ میں نے آخر ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگی تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی خوفزدہ سی تھی۔ اماں کے چیخنے پر اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے دیکھنے لگا، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے۔ وہ بھی اماں کی آواز سن کے آیا تھا۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی کہ چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔
اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو عظمیٰ خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ اور چیخ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمیٰ سے پوچھا، کیا ہوا عظمیٰ؟ اس طرح چیخ کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا، نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور عظمیٰ کو بتایا۔ اماں اور عظمیٰ بھی گھبرا گئی کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھی۔ کوئی تھپڑ مار کے چلا جاتا، کوئی نوچ کے چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اماں، اسما، عظمیٰ تینوں بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے، ان سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ میں نے بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا تھا۔ جمال بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ نہیں تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے فرمائش کی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، اسما تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھ آؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ اسما نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور اسما سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کے رکھ دیتی۔ میری بات سن کر اسما کہنے لگی، بھائی میں ابھی پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کے آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی کہاں گئی؟ مجھے اب پھر سے نکال کے دو۔ اسما جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا بھگونا ہی غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کا بھگونا کہیں نہ ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی بھگونا پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے تعلقات ابھی نہیں تھے۔ ہمارا گھر سینٹر کا تھا، دونوں طرف پڑوس بھی رہتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے ان کے ہی گھروں کی چھتوں پر نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا، انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتہ پہلے شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان میں وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پڑوس میں ملنے کا وقت نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، 15-16 سال سے ہم یہاں ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خریدا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بلال بیٹا یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں آیا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا، تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے نا، اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور کہکہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے، آپ کیسے رہ لیتے ہو؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بہت کچھ ہوا ہے رات مغرب کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کی اس گھر کے بارے میں۔
سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی تھی جو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے خورشید انکل نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ کلثوم کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس کا گلا کاٹ کے اسے قتل کر دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ گھر کسی طرح بیچ کر کلثوم کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ خون دے کر گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں کے بعد رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے کافی غصہ آیا تو میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، یاد رکھے اماں اور بہنوں سے مت کرنا اس بارے میں ذرا سا بھی ذکر۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورے کا پورا کھانا برتن سمیت غائب، کوئی تھپڑ مار کے جاتا، کوئی نوچ کر جاتا اور جب دیکھو کوئی نظر نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، اس پر سجے چاند ستارے اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ایک ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی بھویں اچکا کے اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار انہوں نے اپنی بھویں اچکائی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ خورشید انکل کی والدہ ہے اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے انہیں مسکرا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بکھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون خورشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مسلسل گو رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے درود شریف پڑھا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اب مغرب کے بعد چھت پر مت جانا۔ ابا کی بات سن تو لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جائیں، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن اماں باتھ روم میں گئی تو انہیں کسی نے زور سے دھکا دیا، وہ گر گئی۔
بہنوں نے جا کے اماں کو اٹھایا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا۔ اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی بھی واقعات پیش نہیں آئے۔